अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दर्स जो है ना वो सीरत नबी का चल रहा है और बड़े ही आसान अंदाज से चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा बयान करना कबूल फरमाए, आप सबका सुनना कबूल फरमाए और हम सब को इसके ऊपर जो कुछ भी हम पढ़ें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी सीरत में से जो भी दरूस हमें मिलें उसके ऊपर कमा हक़्क़ुहु अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिलसिला दावत व तबलीग शुरू हो चुका है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप को जो है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म इरशाद फरमाया, कुम फ़अंज़िर, उठिए और लोगों को जो है ना वो डराइए। तो अब ये डराने का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो चुका हुआ है। पहला दौर वो हमने जो है ना वो उसके हवाले से चीज़ें देख लीं कि पहले दौर के अंदर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म इरशाद फरमाया कि जो है ना वो दावत दें और दावत जो है ना वो जो आपके अपने बंदे हैं, जो करीब करीब के बंदे हैं उनको दावत दें, सरेआम दावत ना दें, खुफिया दावत दें। पहले दौर के अंदर खुफिया दावत थी। अब दूसरे दौर के अंदर ना अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म इरशाद फरमाता है, सूरह अश-शुअरा के अंदर आयत मुबारका मौजूद है, वही नाज़िल होती है, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अब यहाँ पर आकर महबूब दो जहाँ को ये हुक्म दिया जा रहा है कि अब आप अपने दोस्तों से थोड़ा-सा बाहर निकलें और जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं ना, उन करीबी रिश्तेदारों को जो है ना वो अल्लाह की तरफ लेके आएँ। उन करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह की तौहीद की तरफ लेके आएँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात जो है ना वो इसी चीज़ के अंदर हैं, अपनी फूफियों से मुलाकात कर रहे हैं, उन सब को कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो एक वक़्त ऐसा आता है कि जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो उसके दूसरे ही दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनु अब्दुल मुत्तलिब यानी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जितनी भी औलाद थी, मेरे आका के दादा लगते हैं, दादा की तरफ से जितनी भी औलाद थी, सारी की सारी औलाद को बुला भेजते हैं और इसके साथ-साथ अब्द मुनाफ की जितनी औलाद थी उसको भी बुला भेजते हैं। ये तकरीबन 45 लोग होते हैं। इनको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा कहाँ पर किया जाता है? दार बनी अरकम के अंदर। पता तो चल चुका हुआ है सबको जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो है ना वो ये ऐलान किया था काबा के अंदर खाना काबा मस्जिद हराम के अंदर खड़े होकर ऐलान किया था। तो उस वक़्त जो है ना वो काफ़ी सारी हंगामा आराई भी हुई थी। तो उसके बाद अब चूँकि हुक्म आ गया है अल्लाह की तरफ से, तो अब जो है ना वो ये 45 लोग जो है ना वो दार बनी अरकम के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो इससे पहले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ इरशाद फरमाते, अबू लहब ने बोलना शुरू कर दिया और वो कहता है कि ए मोहम्मद ये बात याद रखो कि इस वक़्त तुम्हारे पास जो लोग बैठे हुए हैं ना, या तो ये तुम्हारे चचा हैं या चचाज़ाद भाई हैं। अब तुमने जो कहना है ना, ज़रूर कहो हम तुम्हारी बात सुनते हैं। ये अबू लहब बात कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि हम लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अकेले सारे अरब का मुकाबला कर सकें। तुम जो बात कह रहे हो, तुम जिस बात की तरफ हमें दावत दे रहे हो, ये गोया के पूरे अहले अरब के जितने भी कबाइल हैं, उन सबको अपना दुश्मन बनाने के मुतरादिफ है। तो ऐ मेरे भतीजे, तुम जो बात लेके आए हो ना, वो सिर्फ फितना और फसाद के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये जो करीबी रिश्तेदारों को दावत इस्लाम देनी थी, उसका ये पहला दिन था। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कुछ गुफ्तगू किए खामोश रहे। अबू लहब बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने लब मुबारक को जुम्बश भी नहीं दी। अब अबू लहब की तकरीर के साथ ही ये नशिस्त बर्खास्त हो जाती है। अब इस नशिस्त से हमें काफ़ी सारे असबाब मिलते हैं। उनमें से पहला सबक तो ये है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि जब भी आपने जो है ना वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है तो हिकमत के साथ बुलाना है, वाज़ बाद में करना है। अब हिकमत का तकाज़ा था कि यहाँ पर
مصطفیٰ جان رحمت خاموش رہتے تو آپ نے خاموش رہے ہیں، پیغام اپنا سنانے کے لیے سب کو بلایا، لیکن سب کی سن کے خاموش رہے، صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد نشست برخاست ہو گئی۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی تبلیغ کے لیے ہم نکلیں تو واز بعد میں ہو، حکمت پہلے ہو، حکمت کو پہلے اختیار کیا جائے، حکمت کے تحت جو ہے نا وہ معاملات سر انجام دیے جائیں، پہلے لوہے کو گرم کیا جائے، اس کے بعد اس کے اوپر ضرب لگائی جائے۔ دوسرا سبق ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی بھی جلدی نہیں کی ہے، کوئی بھی جو ہے نا وہ 190 کی سپیڈ سے جو ہے نا وہ موٹر وے کے اوپر بھاگے نہیں ہے کہ اب مجھے حکم آ گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف بلاؤ اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو میرے آقا نے جلدی نہیں کی ہے۔ یہاں سے اسلام کے ایک بہت ہی خوبصورت اصول جو کہ ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ تدریج کا آتا ہے کہ میرے آقا نے جو بھی معاملہ فرمایا ہے وہ ایک دم سے نہیں فرمایا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی بھی حکم ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو بتانا ہے، تو آہستہ 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 اس کو اس حکم کی طرف لے کے آیا جائے۔ اگر کسی کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے تو میرے آقا نے یک لخت سب کو نہیں کہہ دیا، آہستہ آہستہ میرے آقا نے فرمایا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا ہے اور ہونے کے بعد اس کو شراب سے چھڑانا ہے، تو اب کیا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ یہ بات کی ہے کہ شراب کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، کوشش کرو بچ جاؤ۔ دوسرے سٹیپ کے اوپر کہا کہ شراب جب تم نماز کے لیے آنے لگو تو پھر نہ پینا، ویسے پیتے رہو۔ تیسرے سٹیپ کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ حرام ہو گئے۔ روزے کو لے لیں، پہلے صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر دوسرے سٹیپ کے اوپر جا کر اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ رمضان کے روزے فرض کیے، لیکن وہاں پر یہ آپشن موجود تھا، یہ چوائس موجود تھی کہ چاہو تو روزے رکھ لو، چاہے تو فدیہ ادا کر دو۔ لیکن تیسرے سٹیپ کے اوپر ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تیسرے سٹیپ کے اوپر جا کر تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب تم نے روزے رکھنے ہیں، اب فدیہ کے ساتھ جان نہیں چھوٹے گی۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے تو اس کا فدیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ تدریج ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے جو ہے نا وہ پھیلا ہے، ایک دم سے نہیں پھیلا۔ تو اس اصول کو بھی اس جگہ سے جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا وہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے نا وہ آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اچھا، چاند روز خاموشی سے گزر جاتے ہیں، جبریل امین پھر آ جاتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رکھیں، رکے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے دوبارہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ جمع ہوتے ہیں نا تو اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آج کل اکثر علماء کرام جب خطبہ شروع کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو تقریر سے پہلے یہی جملے دہراتے ہیں۔ یہ جملے مصطفیٰ جان رحمت آپ بھی تقریر کرنے سے پہلے جب بھی واز کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، خطاب کرنے سے پہلے میرے آقا یہ جملے دہرایا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قافلہ والو، تمہیں پتہ ہے کہ میں کبھی بھی قافلہ والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بھی بولوں تو باہدا کبھی بھی تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تم تو میرے اپنے ہو۔ اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں نا، کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، تم تو میرے اپنے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انی رسول اللہ علیکم خاصہ، کہ میں خاص طور پر تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور عمومی طور پر سارے کے سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں کہ باخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تم نیند کے اندر چلے جاتے ہو، اور قبروں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے ایسے جیسے آپ نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ جو بھی عمل کرو گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، جو بھی عمل کرو گے اس کی جزا آپ کو ملے گی، اچھے اعمال ہوں تو اس کی جزا بھی ملے گی، برے اعمال ہوں تو اس کی بھی جزا ملے گی۔ میرے آقا کا خطبہ تمام ہو جاتا ہے۔
اب جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، ان سب نے نا بڑا معقول سا جواب دیا، یعنی کہ بات ٹالنی تھی تو بڑے طریقے کے ساتھ، آسان انداز کے ساتھ باقی لوگوں نے ٹال دیا، لیکن جو ابو لہب ہے نا، ابو لہب نے بکواسات کرنے جو ہے نا وہ شروع کر دیے۔ ٹھیک، اس نے دوبارہ وہی چیزیں کہ یہ ایک فتنہ لے کے آ رہا ہے، یہ نیا دین لے کے آ رہا ہے، سارے کے سارے عرب قبائل کو ہمارا دشمن کر دے گا، ہم تنہ تنہا اس کا جو ہے نا وہ عربوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے، جو اس کی جو ہے نا وہ گردان تھی اس نے دوبارہ کی دوبارہ دوہرا دی۔ اب حضرت صفیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی پھوپھی مبارک، آپ وہاں پر تشریف فرما ہے، وہ فوری طور پر بولتی ہیں اور ابو لہب کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہیں کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اس بھتیجے کے بارے میں سارے کہہ چکے ہیں کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی ظاہر ہوگا؟ کیا اہل علم نے تجھے یہ نہیں بتایا ہے؟ اور باخدا وہ جو نبی ہم میں سے ظاہر ہونا ہے وہ یہی ہے۔ اور ابو لہب یہ کہتا ہے کہ یہ بے سر و پا باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس بے پر کی آپ اڑاتے ہیں، کوئی نبی شبی نہیں آنے والا، جو یہ کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی فائدہ کسی کا بھی نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہے۔ اس نے اپنی گردان پڑی، اپنی عقل کو دوڑایا۔ یہاں پر ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ خاموش ہیں، لیکن جب یہ ساری بات ہوتی ہے تو حضرت ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں واللہ لا نمنعنہ ما بقینا، جب تک میرے جسم میں جان ہے نا اے محمد میں تمہارا دفاع کروں گا، کوئی تمہارے پاس بھی آ نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب انہوں نے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کا دفاع کیا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ لوگ مدعو ہو چکے ہوئے تھے، اب یہ بھی ایک اجتماع تھا۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا اجتماع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر بلاتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی اوپر جاتے ہیں، جا کر سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ مشہور زمانہ آپ نے جو ہے نا وہ بات سنی ہوئی ہے کہ میرے آقا یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے قافلہ والو، اے مکہ والو، اے قریش والو، اگر میں تجھے کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب سے کوئی جو ہے نا وہ لشکر آ رہا ہے جو کہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو تم کیا جو ہے نا وہ میری اس بات کے اوپر یقین کرو گے؟ کیا میری اس بات کو مانو گے؟ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو سب نے کہا کہ بلا شک و شبہ ہم آپ کی بات جو ہے نا وہ مانیں گے۔ جب یہ بات سنی تو اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی کعب ابن لوئین، اے کعب کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یا بنی مرہ انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار۔ جتنے بھی قبائل وہاں پر کھڑے تھے آپ سب کے نام لے لے کے مخاطب کر کے ان کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ صرف یہیں تک کافی نہیں ہوا، آپ نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنی بیٹی کو بھی یہ بات فرما دی کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو۔ یا صفیہ امت محمد، اے میری پھوپھی صفیہ انقذی نفسک من النار، یہ نہیں کہ آپ میری بیٹی ہیں یا میری پھوپھی ہیں تو آپ کے لیے معافی ہے، آپ جو مرضی کرتی رہیں۔ اللہ اکبر، حدیث مکمل کرتے ہیں پہلے انقذی نفسک من النار، حضرت صفیہ کو بھی بولا، حضرت فاطمہ کو بھی بولا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَن تَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری پھوپھی، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم نے لا الہ الا اللہ نہ پڑھا، دار اسلام کے اندر داخل نہ ہوئی، تو پھر رب کی پاس میں تمہارے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ وہ نبی بات کر رہے ہیں جو شافع روز جزا ہیں، جنہوں نے سب کی شفاعت فرمانی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب جس عورت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو اس عورت کو یہ بات بھی کہی گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو آگ سے خود بچانا ہے۔ انقذی نفسک من النار، یہ شافع روز محشر اپنی بیٹی، سگی بیٹی کو
جس کے بارے میں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اس اپنی بچی کو کریم آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے بارے میں کثیر احادیث آئی ہوئی ہیں ان کی فضیلت کے اندر، وہ کیا کرتی ہیں کہ ساری کی ساری رات رب کی بارگاہ میں سر سجدے کے اندر رکھ کے گزار دیتی ہیں۔ اب اس پوائنٹ سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کی بیٹی ہونا، کسی عالی حسب نسب کے اندر پیدا ہو جانا، بائے برتھ آپ کا جو ہے نا وہ عالی نسب ہونا، یہ آخرت کے اندر آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیٹی کو یہ ارشاد فرما سکتے ہیں کہ ان کے ذی نفس کے من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، تو ہم انسان تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، ہم امتی تو بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر باپ بخشا ہوا ہے تو اس کا بیٹا بھی بخشا ہوا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر باپ جو ہے نا وہ ایک عالم دین ہے تو بیٹا بھی جو ہے نا وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت نبیوں کا وارث ٹھہرے گا؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ حساب کتاب سیدہ فاطمہ کا بھی ہوگا۔ میرے آقا شافع روز محشر ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی بچی کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کی نفس کے من النار، اے بچی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ اور اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم سب کو جو ہے نا وہ کان کھڑے کر لینے چاہیے، کسی غلط فہمی کے اندر نہ نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ساری کی ساری، تو ابو لہب دوبارہ بکواس کرنے کھڑے ہو جاتا ہے اور بکواس کرتا ہے تبا لکا، الیاذ باللہ، اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ جب تبا لکا لفظ اس نے بولا، میں ترجمہ نہیں اس کا کر سکتا ہوں، تو مصطفیٰ جان رحمت تو خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ خاموش نہیں رہتا ہے۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی خلمی کو، آپ کی عالی ظرفی کو دیکھتے ہوئے آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر پوری کی پوری سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی چیز ہمیں جو ہے نا وہ پوائنٹ مل رہا ہے، ایک نقطہ یہاں پر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اگر کوئی دل دکھاتا ہے، آپ کو اگر کوئی ناراض کرتا ہے، تو میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، وہ جواب نہیں دیں گے، وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کو دعا ہی دیں گے، لیکن رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا، رب تعالیٰ نہیں بھولے گا۔ رب العالمین اپنے دوست حبیب اللہ جن کا لقب ہے، اللہ نے جن کو محب بھی بنایا ہے اور اپنا محبوب بھی بنایا ہے، جو کہ محبوب والی کون و مکان ہے، تو اس رب نے اپنے محبوب کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے اس کا حق لازمی طور پہ ادا کیا ہے اور ہر جگہ کے اوپر ادا کیا ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرتن، اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حبیب انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کی گستاخی کی، آپ کی بے ادبی کی، آپ کو تکلیف دی، آپ خود اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کے لیے معافی مانگیں گے نا، میں پھر بھی انہیں معاف نہیں فرماؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کے اندر ادنا سے ادنا گستاخی بھی ہو جائے، ادنا سے ادنا بے ادبی بھی ہو جائے، تو رب العالمین معاف نہیں فرماتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین ہے، وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے نا وہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا آخری بات، آخری جملے آپ نے ارشاد فرمائے، اے فرزندان عبد المطلب، واللہ ما عالم شابا من العرب جاء قومہ بافضل ما جئت به انی کا جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، کہ اے فرزندان عبد المطلب، یہ ابو لہب تو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ نوجوان تمہارے پاس آیا ہے تو بڑی خطرناک چیز لے کے آیا ہے، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عرب میں سے
کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل چیز لے کے تمہارے پاس آیا ہو۔ انی قد جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس جو چیز لے کے آیا ہوں یہ تمہاری دنیا کی کامیابی کا بھی ضمانت ہے، آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب حق بیان کیجئے اور کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد اور نصرت ہر وقت تمہارے جو ہے نا وہ شامل خال رہے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے نا وہ دائرہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھا کر سب انسانوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ اب کھل کے اسلام کی تبلیغ ہونے شروع ہو جاتی ہے، ہماگیر انقلاب جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ جہاں پر دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ جا رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اب اس چیز کے اندر جتنے بھی پجاری تھے، جتنے نذرانے لینے والے تھے، جن کی مذہبی چودراہٹ کو اپنی جو ہے نا وہ خطرناک خطرے کے اندر آتی ہوئی انہیں محسوس ہوئی نا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے نا وہ کوئی معافی نہیں ہے محمد عربی علیہ باللہ ان کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب انہوں نے مشورہ کیا آپس کے اندر کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ابو طالب کو جا کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائے۔ اب ایک ڈیلیگیشن تیار ہوتا ہے، اس ڈیلیگیشن کے اندر عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ کے دو بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حرب ہیں، ابو البختری ہیں، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب، اور ابو جہل ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، مربع ہیں، حجاج بن عامر کے بیٹے ہیں، عاص بن وائل ہیں۔ اب ان بندوں کا ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ مذاکرات کرنے کے لیے نا حضرت ابو طالب کے پاس چلا جاتا ہے، اور بڑے ہی جو ہے نا وہ ایک دھیمے لہجے میں ایک نرم انداز کے اندر نا اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بے شک وہ نان مسلم تھے، کفار تھے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ان کو آتا تھا، تو بڑے ہی آسان انداز سے بات شروع کرتے ہیں، اور بات شروع کرنے کے بعد جو ہے نا وہ حضرت ابو طالب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تمہارا بھتیجا ہے نا یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے جو ہے نا وہ مذہب کے اندر عیب نکالتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، آپ اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود ہی اس کو روک لیں گے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت ابو طالب اگر انہیں ہم نے کچھ کہا نا تو حضرت ابو طالب کے بھائی بھی موجود ہیں، تو پوری کی پوری بنو ہاشم جو ہے نا وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ تو اب انہی کو سپورٹ اگر کرنا ہے تو حضرت ابو طالب نے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو کریم آقا کی سپورٹ ہٹانے کے لیے نا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک پینترا، ایک پتا پھینکا کہ یا تو آپ سمجھا لیں اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، اگر وہ باز آ جائے فابہا، اگر نہیں تو پھر آپ درمیان سے نکل جائیں۔ حضرت ابو طالب نے بڑی نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورت سے انہیں ٹالا، اور وہ چلے گئے، واپس چلے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت اسی زور و شور کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی للہیت کے ساتھ جو ہے نا وہ تبلیغ دین کے اندر مصروف ہیں، کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اب دوبارہ جب کام کو ہوتے ہوئے دیکھا نا تو دوبارہ وہ جو ہے نا وہ بڑکنے لگے۔ اب وہ وفد دوبارہ آتا ہے، پہلے تو نرم لہجے کے اندر آیا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ ذرا ڈنڈے کے ساتھ آتا ہے، سختی کے ساتھ آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ اگر تو آپ اپنے بھتیجے کو روک لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو ہم اس کا کچھ کرنے لگے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا کہتا ہے، ہمیں بیوقوف کہتا ہے، ہمارے جو ہے نا وہ خداؤں کو برا کہتا ہے۔ ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ختم نہیں ہو جاتے۔ اب جب یہ معاملات سنے تو حضرت ابو طالب نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کے سیدھے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جب آتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا کر نہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا وہ پیران سالی کے اوپر آپ بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا رحم کرو۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ساتھ کہتے ہیں کہ فَأَبْكِ عَلَيَّ وَعَلَىٰ نَفْسِكَ وَلَا تَحْمِلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا أَطِيقُ، کیا میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، مجھ پر رحم کرو اور اپنے آپ کا بھی رحم کرو،
مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں اٹھانے والا نہ ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے آگے سے جواب دیا، اور یہ جواب تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے کہ یا امی، اے میرے چچا، واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر، اگر وہ یہ چاہیں کہ میرے داہنے ہاتھ کے اوپر سورج اور بائیں ہاتھ کے اوپر چاند لا کر رکھ دیں کہ میں جو کچھ تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کو میں چھوڑ دوں، میں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا، حتیٰ کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اس کام کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے تو السیرۃ النبویہ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی چشمان مبارک کے اوپر آنسو ٹپک رہے تھے۔ حضور وہاں سے اٹھ کے چل دیے، چچا نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بیٹے، اذهب، تو جا، وقل ما احببت، اور تو کہہ جو تو کہنا پسند کرتا ہے، جو تیرا جی چاہتا ہے تو کہہ، فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کے جواب کے اندر کفار کے حوالے بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا، بڑا خوبصورت شعر پڑھا، کہتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ جب تک وہ مجھے مٹی کے اندر دفن نہیں نہ کر دیتے اس وقت تک اے محمد وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو طالب نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی وفا کے ساتھ ان پہلے اوقات کے اندر، یہ جو پہلے لمحات ہیں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت پریشان تھے، میرے آقا کے سامنے ڈال باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس بات کے اندر جاتا ہے، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنہوں نے اتنی وفا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حفاظت کی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ہے نا وہ ہر حوالے سے جو ہے نا وہ ان کی حفاظت کی، کسی کو ان تک پہنچنے نہیں دیا، اور کہا کہ آزادی کے ساتھ تم جو کام کرنا ہے کر لو۔ اگر تو وہ نان مسلم ہوتے، اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو یہ کام وہ کبھی بھی نہ کرتے۔ وہ چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دل سے تسلیم کرتے تھے، شام کے جو واقعات ہیں، جانا، شام کے واپس آنا، وہاں پر بحیرہ کے ساتھ جو باتیں ہوئی ان باتوں کا سننا، اسی وقت ہی حضرت ابو طالب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا بھتیجا کون ہے۔ تو اب اگر روایات ملتی بھی ہیں تو روایات کے اوپر جو ہے نا وہ جرا قدع ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے امت جو ہے نا وہ دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہے، جید علماء اور جید ائمہ حضرات بھی دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہے۔ میں اس کے اوپر زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی اتنی حفاظت فرمائی، اتنی حفاظت فرمائی کہ جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا تھا تو اس سال اللہ کے نبی نے سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا تھا، غم کا سال قرار دیا تھا۔ تو اب اتنی حفاظت کرنے والے کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے آقا کا کلمہ نہ پڑھا ہو؟ اور اس کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان لگا کر سنا کہ حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ اپنی آخری وقت کے اندر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ دال ہماری گل نہیں رہی، یہ جو کفار جتنے ہیں، ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ بیکار چلی گئی ہیں، جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں تو وہ بالکل بھی فضول چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہمارا جو ہے نا وہ پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی جو ہے نا وہ چال نہیں چلی ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، اب انہوں نے پلان ایک اور بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بے ادبی سے بچائے۔ پلان انہوں نے یہ بنا لیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو ہے نا وہ اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا جائے۔
اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ قتل کا منصوبہ بناتے ہیں تو اس منصوبے کے اندر نا حضرت ابو طالب کو جب پتہ چلتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ ادھر وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر ہمارے جو اپنا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو ہاشم، ان کو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صرف وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کی آگے مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو آگے مزید آراء بھی پیش کر رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نا ہمیں بنو ہاشم جو ہمارا اپنا قبیلہ ہے نا اس کو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے اپنے ساتھ ملانا چاہیے، بنو ہاشم کو اور بنو عبد المطلب کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ آپس کے اندر ملانا چاہیے تاکہ ہماری سپورٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی موجود ہو، محمد مصطفیٰ اور حضرت ابو طالب صرف اکیلے نہ رہ جائیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی لوگ کھڑے ہوں، بے شک کلمہ پڑھیں یا کلمہ نہ پڑھیں لیکن ہمارے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ محسوس کیا نا تو انہوں نے نا ایک قصیدہ لکھا۔ قصیدہ بڑا خوبصورت ہے، عربی کے اندر ہے، بہت لمبا ہے، اس کے چند اشعار جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے نا تو اس کے اندر انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی جو غیرت اور حمیت ہے نا اس کو للکارا اور للکار کے کہا کہ جس طرح دوسرے قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عداوت میں متحد ہو گئے ہیں نا، ہمیں آپ کے دفاع کے اندر متحدہ ایک محاذ بنا دینا چاہیے، ایک ہمیں جو ہے نا وہ اپنا بلاک اپنا یہ بنا دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لما رأیت القوم لا ود فیہم وقد قاطعوا کل العرى والوسائل، میں دیکھتا ہوں کہ ایک قوم ہے ان میں محبت کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہا، انہوں نے محبت و قرابت کے سارے رشتے توڑ دیے ہوئے ہیں۔ یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جو ہے نا وہ جگا رہے ہیں، ان کی غیرت کو للکار رہے ہیں کہ جاگیے اور مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ دیجیے۔ وقد صارحون بالعداوات والعزاء وقد طاوعوا امر العدو والمزائل، اور انہوں نے کھلم کھلا ہماری دشمنی اور ایذا رسانی شروع کر دی ہے بلکہ انہوں نے ہمارے دشمنوں کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا ہے، ہمیں پسے پشت غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ صبر تو لہم نفسی، میں نے اپنے نفس کو صبر کی تلقین کی ہے اور میرے ہاتھوں میں گندم گوں لچکدار نیزہ ہے، سفید کاٹنے والی تلوار ہے جو بزرگ سرداروں سے مجھے ویسا میں ملی ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کو صبر کی تلقین کی ہے۔ وَأَحْضَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَحْتِي وَأَخْوَتِي، اور میں نے بیت اللہ شریف کے پاس اپنی قوم کو اور ان کے بھائیوں کو جمع کیا۔ وَأَمْسَكْتُ مِنْ أَصْوَابِهِ بِالْوَسَائِلِ، اور میں نے بیت اللہ کے سرخ داریوں والے غلاف کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا خانہ خدا کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے، یہاں تک کہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خانہ خدا کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے، جب تک ان کا دفاع کرتے ہوئے نیزوں اور تیروں سے تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے، اس سے پیشتر کے ہمارے لاشیں اس کے ارد گرد خاک آلود پڑے ہوئے ہوں گے اور ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو فراموش کر چکے ہوں گے، پھر یہ تم محمد تک پہنچ سکتے ہو، میرا بھتیجا گوری لنگت والا ہے، اب یادو یستسقا الغمام بوجہی۔ اللہ اکبر، یہ آقا کا فضیلت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کہ میرا بھتیجا گوری رنگت والا ہے اور اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے چہرے کی برکت سے بارش کو طلب کیا جاتا ہے۔ سمال الیتام، میرا بیٹا یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں کے لیے ناموس کا محافظ ہے۔ یہ وہ مرد نوجوان ہے کہ جس کی پناہ آل ہاشم کے مفلس لیتے ہیں، پس وہ جب اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر رحم و کرم کی بارش کو برسا دیتا ہے۔ اب یہ وہ جو اشعار ہیں، یہ قصیدہ ہے جو حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ جان رحمت کی سپورٹ کے اندر آپ کے بنو ہاشم قبیلہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ قصیدہ کہا ہے۔ اب مجھے بتائیے
کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی اس انداز میں مدح سرائی کی ہے اور اس انداز میں ساتھ دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود کلمہ نہ پڑھا ہو؟ اور کس کاز کے لیے انہوں نے ساتھ دیا؟ دین اسلام کی کاز کے لیے ساتھ دیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے نا وہ ساتھ دیا، کسی اور کاز کے لیے، کوئی دنیاوی کاز نہیں تھی، کہ دنیاوی جھگڑا نہیں تھا، مال و دولت کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا اس بات کا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ تو اب اس کاز کے اوپر جو میرے نبی کا دفاع کر رہا ہے اور میرے نبی کی سپورٹ کے لیے میرے نبی کے خاندان والوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ آ کے ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے خود کلمہ نہ پڑھا ہو؟ اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خصائل حمیدہ اور جو اخلاق جمیلہ ان کا تذکرہ ہو گیا نا، تو پھر اس کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب جتنے بھی نوجوان ہیں نا، انہوں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک مرد زندہ ہے، کوئی ایک عورت زندہ ہے، کسی کے یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے بھتیجے کا بال بھی باقا کر سکے۔ تو عزیز ساتھیوں، حضور کے دفاع کے لیے بنو ہاشم بھی آ گئے، بنو مطلب بھی آ گئے، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو ہے نا وہ ہر جگہ کے اوپر ساتھ دیا، حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ انہوں نے مکہ والوں نے جو ہے نا وہ سوشل بائیکاٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ خاندان بالکل بھی نہیں ڈگمگایا ہے، ایک بھی بندہ جو ہے نا وہ اسے الگ نہیں ہوا ہے، ہاں سوائے ایک ابو لہب کے، میرے آقا کا سگا چچا تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا، ہدایت جس کے نصیب میں ہوتی ہے تو وہ فارس سے آ جاتا ہے، سلیمان فارسی وہ ہدایت لے جاتا ہے، حبش سے بلال آتا ہے ہدایت لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، روم سے صہیب آتا ہے ہدایت لے جاتا ہے، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی وہ گھر کا ابو لہب چچا ہوتا ہے، وہ ہدایت سے محروم دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو سارے کے سارے خاندان اکٹھے ہو گئے، اگر میرے آقا کے اوپر مصیبت آئی ہے تو سب کے سب نے اس مصیبت کو جو ہے نا وہ برداشت کیا ہے۔ اب جو ہے نا وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی ہمارا جو ہے نا وہ بس نہیں چلا، ابو طالب کے پاس گئے، ناکام و نامراد ہو گئے، تو اب کفار ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ، یہ ایک جو ہے نا وہ ایک مکہ کا رئیس تھا، سین حرم کے اندر ایک دن جو ہے نا وہ مجلس جمی ہوئی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حرم کے اندر ہی موجود ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ عتبہ بولتا ہے قریشی بھائیوں، میں محمد کے پاس نہ جاؤں اور اس سے گفتگو کر لوں، چند تجاویز اس کو پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مان جائیں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے کہ جب حضرت حمزہ نئے نئے مشرف با اسلام ہوئے تھے اور آئے روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے عتبہ، جاؤ جا کر بات کرو، دیکھ لیتے ہیں تمہاری بات کے اندر کتنا دم ہے۔ تو عتبہ بھی جو ہے نا وہ میرے آقا کا ایک طرح سے چچا ہی لگتا تھا۔ عتبہ کہتا ہے میرے بھتیجے، حسب و نسب کے لحاظ سے جو تیرا مقام ہے نا وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن تو نے اپنی قوم کو نا ایک بہت بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا ہے، تو نے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور تو انہیں بیوقوف کہتا ہے، ان کے خداؤں ان کے عقائد کی عیب چینی کرتا ہے، اپنے باپ داداؤں کو کافر کہتا ہے۔ میری بات سنو، میں تجھے کچھ پیش کرنے لگا ہوں۔ اب وہ پرپوزل رکھتا ہے، میں تجھے پیش کرنے لگا ہوں، اس میں غور کرو اور جو تجویز تجھے پسند ہے قبول کر لو۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے عتبہ، تو تجاویز پیش کر، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو تجویز دینی آیا ہے اس نے کیا تجویز دینی ہے اور تجویز کیوں دے رہا ہے وہ بھی پتا ہے، آقا کو یہ بھی پتا ہے میں نے تجویز ماننی نہیں، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو تجویز دے، میں تیری تجویز سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، یہ عین سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عتبہ کہنے لگا پہلی تجویز جو میری یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو نا تو تمہارے لیے دولت کے انبار لگا دوں گا اور تم پورے کے پورے عرب میں سے سب سے زیادہ امیر انسان بن جاؤ گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر
تجھے عزت چاہیے، سرداری حاصل کرنا چاہیے، سردار بننا چاہتے ہو، کوئی عہدہ چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو کہ ہم تجھے اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، تیرے حکم کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھائیں گے، لیکن یہ جو بات کہتے ہو نا، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو، یہ کہنا چھوڑ دو۔ اگر بادشاہی کے طلبگار ہو تو ہم تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر تمہارے اوپر جنات کا کوئی اثر ہے تو ہم تمہارا کوئی علاج کرواتے ہیں، اور علاج کروانے کے اندر جتنا خرچہ ہوگا وہ سارا ہم برداشت کریں گے۔ وہ کہتا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعتراض سننے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ کوئی معترض آپ کے اوپر اعتراض کرے، کسی قسم کی بھی بات کرے، تو آگے سے جو ہے نا وہ سیخ پا نہیں ہونا، آگ بگولا نہیں ہونا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سائلنس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی بات کو سننا ہے۔ جب وہ چپ ہوا نا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، قد فرغت یا ابا الولید، اے عتبہ تو نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں یا رسول اللہ، میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب میرا بھی جواب سن لے۔ اس جواب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی لشکر کے اندر چلے جائیں، اگر کسی ریوڑ کے اندر چلے جائیں، بیڑ کے ریوڑ کے اندر چلے جائیں، میرے آقا سوال کرتے ہیں، صحابہ بتاؤ اس کا کیا حال کریں گے؟ یا رسول اللہ، تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، بھوکے ہیں اور بیڑیے بھی ہیں، بیڑوں کے اندر چلے گئے، تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اتنا نقصان وہ بھی نہیں کریں گے جتنا نقصان حب جا اور حب مال انسان کے ایمان کا کر دیتا ہے۔ اب یہی تو وہ پوائنٹ تھے کہ جس کو بنیاد بنا کے میرے آقا کی بولی لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عہدہ کہتے ہو عہدہ دیتے ہیں، مال کہتے ہو مال دیتے ہیں۔ یہی دو پوائنٹ تھے کہ جن کی بنیاد کے اوپر آقا کا ایمان کی سودے بازی کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی دو پوائنٹ میرے آقا نے اپنی امت کے لیے بھی گنوائے ہیں کہ اگر ان دونوں چیزوں کی محبت، عہدے کی محبت اور مال کی محبت اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے نا، تو پھر اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ایمان کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے جو دو بھوکے ویڑیے ایک ریوڑ کا نقصان کرتے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ دو چیزیں اگر تمہارے دل کے اندر ہیں تو اس کا نقصان کریں گے۔ المختصر، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری تجاویز کو سننے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرما والا ہے۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن رب کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ایک قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ قرآن اترا ہے، عربی زبان کے اندر ہے، اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اس کے اندر فہم ہو، یہ مجدہ سنانے والا ہے، بر وقت خبردار کرنے والا ہے۔ بائیں ہما منہ پھیر لیا، ان میں سے اکثر نے پاس وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں، اور ان ہٹ درموں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے دل اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، فعمل اننا عاملون، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم جو ہے نا وہ لوگوں کو ہمارے خلاف اکسا رہے ہو، تم اکساتے رہو، ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اتبا جو ہے نا وہ بھی اٹھ کے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ ابتدائی ایام تھے، پہلا دور وہ بھی آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کیا کہ تبلیغ کا پہلا دور کیا تھا، دوسرا دور کیا تھا وہ بھی آپ کی گوش گزار کیا، اب تیسرا دور کچھ ہو گیا، کچھ رہتا ہے، ہمارا وقت ہو گیا ہے، تو یہ بھی آپ کی گوش گزار کیا۔ تو اب ان کے اندر ہمیں چیدہ چیدہ پوائنٹس ملتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی تبلیغ کرنی ہے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تبلیغ کے اندر جو حکمت ہے وہ کس طرح ہے، جو کسی کے ساتھ آرگیو کرنا ہے کس انداز میں کرنا ہے، کسی کی بات کا جواب دینا ہے تو کیسے جواب دینا ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر اعتراض کرے تو اعتراض کا جواب دینا شروع کر دینا ہے، یا جواب دینے کی بجائے ساری اپنی توانائیاں اپنے کام کے اوپر جو ہے نا وہ صرف کر دینی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی
ان جو اسباق ہیں یہ جو ہمیں ہمارے بالخصوص پچھلا اور یہ والا دروس ہے اس کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے جو پیغام ہمیں ملا اس پیغام کو آگے مصطفیٰ کی امت تک پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ سنہری نکات ہیں اس کے لیے جو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. صبر، تدبیر، حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ تدریج، اپنے کام سے محبت اور کام کے اوپر فوکس، یکسوئی، یہ ایسے اصول ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ